वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे बिला नागा दुआ किया करो। ये ज़बरदस्त अपील है थेसलनिकी की कलीसियाओं के लिए। ये गैर अक़वाम से आने वाले लोग थे जो दुआ के ताल्लुक से ज़्यादा नहीं जानते थे। ताहम इस खत को लिखे हुए आज 2000 साल बीत चुके हैं और आज के मसीही को दुआ के ताल्लुक से कितना अवेयर होना चाहिए। तो खुदा के ख़दाम ने बड़ी तफसील से मैं बात बताई है और ख़ुसूसन पास्टर करण साहब बता रहे थे, इसी सांस की तरह है। बहुत सारे मसीही ज़रूरत के लिए दुआ समझते हैं और मैं हैरान हो जाता हूँ। दुआया दरख्वास्तें भेजना चाहिए, बाइबल में शफात का तज़किरा है, लेकिन ये समझिए कि ये सांस भी है। हम सिर्फ उस वक्त दुआ कराते हैं जब घुटनों में दर्द हो रहा है, भाई मेरे कंधों में दर्द है, पेट में दर्द है, ज़रूरियात है। ये ठीक है, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, करवानी है, लेकिन खुदा का खादिम बता रहा था कि ये सांस है। तो यूं हर मसीही ईमानदार को बिला नागा दुआ करना है। आइए मज़ीद सीखिए और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर अनिल जवेद साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि बिला नागा दुआ किया करो, ये क्यों कर हमें ऐसा करना चाहिए। जी पादी साहिब। मसीह यस्सु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। और मैं नहायत ही ममनून हूँ आप सबों का, होशाना टीम का, तमाम अहदेदारान का, कि खुदा ने आज ये मुमकिन किया कि इस डाइस पर, इस प्लेटफार्म पर हम खुदा के कलाम की खिदमत करें। और दुआ के ताल्लुक़ से हम सीख रहे थे, बड़े अहसन तरीक़ा से खुदा के खादमों ने हमें सिखाया और मैं भी दुआ के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम सीख रहे थे कि दुआ जो है वो हमारे लिए नहायत ज़रूरी है और खुदा के खादिम बता रहे थे कि दुआ एक सांस की मानिद है। तो इसी तरह खुदा के एक खादिम बयान करते हैं, विलियम मैकडोनर, वो अपनी तफसीर में कुछ यूँ लिखते हैं कि जो दुआ है वो हमारा ओढ़ना बिछोना है। दुआ जो है वो हमारे इस कदर ज़रूरी है कि वो हमारा ओढ़ना और बिछोना है। और दुआ मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा दुआ है तो हम खुदा से ज़्यादा पावर हासिल करते हैं। वो इंग्लिश में एक मुहावरा ना कहते हैं, मोर प्रेयर मोर पावर। बेशक जी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मच प्रेयर मच पावर एंड देन स्मॉल प्रेयर स्मॉल पावर एंड इसके बाद आता है कि अगर हम थोड़ी दुआ करते हैं तो उससे थोड़ी पावर, और फिर अगर दुआ नहीं है यानी नो प्रेयर देन नो पावर। तो ये ज़रूरी है कि हम ये सीखें। अगर जिस तरह कोई आम शख्स, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, एलिया की मिसाल दे रहे थे भाई करण, तो एलिया लिखा हमारा हम तबीयत इंसान था और उसी तरह हमारी भी ज़िंदगी है। हम जब आम आदमी जब खुदा की हजूरी में आता है, जब दुआ में आता है, तो फिर खुदा इंसान की ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। खुदा के दुआ के वसीला से खुदा की बरक़ात हमें हासिल होना शुरू होती हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे पहला काम जो होता है दुआ के वसीला से, वो ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में निखार आना शुरू हो जाता है। यानी जब खुदा से हमारा राब्ता जो है, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत हो जाता है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में निखार आना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं मूसा की मिसाल को कि जब वो पहाड़ पर खुदा की हजूरी में है, खुदा की रफ़ाकत में है, तो वहाँ पर जब वो नीचे आता है तो कलाम खुदा उसके बारे में बताता है कि उसका चेहरा जो था वो जलाली हो चुका था। वो खुदा की हजूरी में एक नया निखार उसके ज़िंदगी में आ चुका था और लोग उसे देख नहीं सकते थे। इस कदर जलाली चेहरा बाइबल बयान करती है। और जब हम भी खुदा की हजूरी में आते हैं, जब हम भी खुदा के हजूर दुआ में वक्त गुजारते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जलाली दुआ के सबब से जलाली ज़िंदगी बनना शुरू हो जाती है। फिर हम खुदा के हजूर ग्रां कदर हो जाते हैं। और ज़रूरी है कि हम बिला नागा दुआ करें, बिला नागा खुदा की हजूरी। और फिर दाऊद के बारे में खुदा के खादम सिखा रहे थे, और दाऊद जो है वो ज़बूर 27 में बयान करता है, खुदा के हजूर एक दरख्वास्त रखता है कि मैं तेरे दीदार का तालिब होना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर। और देखें वो बादशाह है, तख्त व ताज उसके पास है, हर एक चीज़ पर वो कादिर है दुनियावी तौर पर, लेकिन वो एक बात की दरख्वास्त जो है वो खुदा के हजूर रखता है
کہ میں تیرے دیدار کا طالب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر. یعنی وہ یہ سمجھ چکا ہے، وہ اس بات کو جان چکا ہے کہ خدا کی حضوری کے بغیر، خدا کی رفاقت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اگر ہم بھی داؤد کی طرح، موسیٰ کی طرح اپنی زندگی میں خدا کے حضور جھکنا شروع کر دیں، دعا میں جھکنا شروع کر دیں، تو یہ مناسب ہے کہ جس طرح انہوں نے برکتیں حاصل کی، انہوں نے خدا کی مشاورت سے بڑے بڑے کام کیے، ہماری زندگی میں بھی خدا ان کاموں کو کر سکتا ہے. آج کے نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس ڈائس کے وسیلہ سے کہ جس طرح خدا کے انبیاء نے دعا کے وسیلہ سے برکات کو حاصل کیا، بڑے بڑے کام کیے، اس طرح آپ اور میں بھی جو سادہ طبیعت انسان ہے، جس طرح ایلیاہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہمارا حمد طبیعت انسان تھا، تو ہم بھی اس طرح دعا کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں، خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں. تو پیر صاحب یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیں. جب ہماری آنکھ کھلے تو ہم خدا کی حضوری میں اسی وقت چلے جائیں تاکہ خدا سے ہم بات کریں، خدا کی مشاورت میں آئیں، اور سارا دن پھر خدا ہمیں سکھاتا رہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو یہ دعا کے وسیلہ سے، خدا کی رفاقت میں رہنے کے وسیلہ سے ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں میں بتا رہا تھا کہ دعا کے تعلق سے کہ دعا ہماری زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دعا کے وسیلہ سے ہم رہائی حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اپنے کلاس بولا ہے دعا سے نکھار پیدا ہوتا ہے. جی، تو اس کا مطلب جو دعا نہیں کرتے وہ پھر کھردرے سے ہیں نا. بالکل اسی طرح، بالکل پھر نکھار تو پیدا نہیں ہو سکتا نا. بالکل زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا برباد ہے. ہو جاتی ہے، جی. ختم ہو جاتی ہے. جی کیری آن. تو اس کے بعد میں اس بات پر دھیان لگانا چاہتا ہوں کہ دعا کے وسیلہ سے ہم رہائی بھی پاتے ہیں. اگر ہم مشکلات میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تنگی میں ہیں، دیکھیے ایماندار کی زندگی جو ہے اس میں مصیبتوں کا آنا تو لازم ہے. جی جی. لیکن جو یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی زندگی میں مشکلات کا، مصیبتوں کا آنا لازم ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو خدا کی رفاقت میں رکھتا ہے، جو دعا میں جھکتا ہے، اس کے لیے خدا کا فضل جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا اپنے سائے میں، اپنے ہاتھ کے سائے میں اسے لے لیتا ہے. پھر خدا دعا کے وسیلہ سے راستے ہموار کرتا ہے. اور دیکھیے پولس اور سیلاس کی زندگی سے، وہ جیل خانہ میں دعا کر رہے ہیں، اور جیل خانہ کے اندر وہ اس قدر خدا میں مشغول ہیں، دعا میں مشغول ہیں کہ جیل خانہ کی نیو ہل جاتی ہے اور ان کے لیے پھر راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور دعا کے وسیلہ سے ہم رہائی بھی پاتے ہیں. دعا کے وسیلہ سے ہم مشکلات سے رہائی پاتے ہیں، تنگی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ اگر ناظرین میں سے جتنے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آج اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم خدا کے حضور وقت گزارنا شروع کریں، خدا کو ٹائم دینا شروع کریں. اور یہ بلا ناگہ ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے. اس بات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں خدا کی جو ہے مرضی کو جان سکیں. اور پھر عجیب کام اپنی زندگی میں ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور پھر ہم خدا سے جو تیسری بات میں آپ کو اور آخری بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری وہ دعاؤں مناجاتوں کو بھی سنتا ہے. ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ ہم دعا کرنا پسند نہیں کرتے، ہم دعا کرانا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں شخص یا دوسرا خادم میرے لیے دعا کرے. ایسا کرنا مناسب تو ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود خدا کے قدموں میں جھکیں. جتنی دیر تک ہم خود نہیں جھکیں گے اتنی دیر تک ہماری زندگی میں خدا کے کام جو ہیں وہ وقوع پذیر نہیں ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود دعا کریں، خود خدا کے حضور جھکیں، تو پھر خدا کی برکت جو ہے وہ زیادہ ہم حاصل کریں گے. تو میرے عزیزو، میں اس بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا کہ ضرور آپ اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں،
صبح شام دوپہر خدا کے حضور جھکیں اور اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنائیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا ان کو بہت ساری برکت دے. آپ نے بھی دیگر بھائیوں کی طرح بڑے اچھے انداز میں اور خوبصورت الفاظ میں دعا کے بنیادی اور گہرے معنی جو ہے ہم پر کھولے ہیں، اور مقدسوں کی مثال دے کر آپ نے بتایا ہے کہ کس طرح وہ خدا کی مرضی کا مکاشفہ ڈھونڈتے تھے بلا ناگا دعا کرنے کے تعلق سے. تو خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے ہمیں عہد عتیق میں سے خدا کے خادموں کی مثال دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح وہ بلا ناگا دعا کیا کرتے تھے، اور اسی دوران خدا کے مکاشفات پر ان پر کھلتے تھے، خدا کی مرضی ان پر عیاں ہوتی تھی. تو یوں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بلا ناگا دعا کرتے رہیں. آئیے مزید سیکھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا برادر ناتن انتری سے کہ بلا ناگا دعا کیا کرو. پالوس نے تھیسلونیکیہ کے کلیسیا کے نام جب خط لکھا تو اس بات پہ فوکس کیا، تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور پالوس کیا چاہتا تھا، اور ہمیں کیوں بلا ناگا دعا کرنا چاہیے. جی پادری صاحب. فرسٹ آف آل تو بھائی صاحب آپ کو اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام عرض. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ سکوں اور خداوند کے اس پاک کلام کو آپ تک شیئر کر سکوں. اور اس کے بعد ہوشنا کی تمام ٹیم کا اور تمام عہدہ دران کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھائی صاحب بڑھتے ہیں تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یعنی کہ دعا کرنے کے متعلق ہم سیکھ رہے ہیں، اور تمام خدام نے بڑے اچھے اور لائق طریقہ سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو گائیڈ کیا. اسی طور سے جب ہم تھسالونیکیوں کے نام لکھا گیا مقدس پولس کے خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بلا ناگا دعا کرو. تو بھائی صاحب جو بلا ناگا دعا کرنے کا لفظ جو ہے وہ بائبل میں جون سا ہے تقریباً 36 مرتبہ آیا ہے. پرانے عہد نامے میں 10 مرتبہ اور نئے عہد نامے میں 26 مرتبہ. اور جب ہم دعا کرنا کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں تو اس کے اردو لغت میں معنی ہے خدا سے درخواست کرنا، منت کرنا، التجا کرنا. اور جب ایک انسانی سوچ کے سمجھنے کے لیے ہم اس کو سمجھنے کی اس کی ڈیفینیشن پر غور کرتے ہیں تو وہ ہے ہر وہ طریقہ جو ایک انسانی روح خدا تک رسائی کے لیے استعمال کرتی ہے دعا کرنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی صاحب جب ہم اسے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دانیل نبی کی ایک بڑی مثال ملتی ہے. ٹھیک ہے. کہ جب خدا کا بندہ دانیل جو کہ ایک بڑا اچھا خیال رکھتا تھا، خداوند کے ساتھ چلنے والا بڑا خدا کا فرما بردار بیٹا تھا، اور وہ خداوند کے حضور میں ایک دن میں 3 مرتبہ جھکتا تھا، یعنی کہ وہ روزانہ جو اس کی ڈیلی روٹین تھی وہ 3 مرتبہ خداوند کے حضور میں دعا کرتا تھا، اور اپنے روزمرہ کے کام کو اپنی روٹین کو ایک سائیڈ پر رکھ کر، کیونکہ وہ اس دور میں ظاہر ہے کہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے محنت مزدوری بھی کرتا ہوگا، اس کے ایک واقع مالک بھی ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی ان سارے کاموں کو، ان ساری مصروفیات کو ایک سائیڈ پر رکھ کر خداوند کے حضور میں اپنی کوٹری میں جاتا. اور لکھا ہوا ہے کلام اقدس میں کہ وہ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر کے سنجیدگی میں یعنی کہ اکیلے پن میں خداوند کے حضور میں جھکتا اور دعا کرتا. اور ایک دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے جون سے ساتھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے جاننے والے جون سے ہے، وہ نبوکت نصر بادشاہ کو، یعنی کہ اس دور کا جو حکمران ہوتا ہے، اسے جا کے شکایت لگاتے ہیں کہ اے آقا، اے مالک، یہ بندہ جو دانیل ہے یہ تیرے بنائے ہوئے معبود کی پرستش نہیں کرتا بلکہ خدا کی پرستش کرتا ہے. تو اس کا آقا جو ان سا مالک ہوتا ہے بڑا آگ بگولا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی کیا جرت کہ یہ میرے بنائی ہوئے اس مورت کی پرستش نہ کرے. تو جب اس کے سامنے اسے حاضر کیا جاتا ہے تو پیسہ وہ حیران نہیں ہوتا اس بات سے، گھبراتا نہیں ہے، اور بادشاہ اسے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے کہتا ہے کہ میں تجھے شیروں کی ماند میں پھینک دوں گا، دمکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بندہ گھبراتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں صرف پرستش کروں گا تو اپنے زندہ خدا کی. اور وہ اسی طرح اس کا جون سا آقا ہوتا ہے نبوکت نصر بادشاہ، وہ اسے شیروں کی ماند میں پھینکوا دیتا ہے. اور وہاں پر خدا کا بندہ گھبراتا نہیں ہے،
اور خدا اپنے فرشتگان کو وہاں پر بھیجتا ہے اور شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے۔ اب ہمارے لیے بھائی صاحب یہاں پر ایک بڑا نمونہ ہے، ایک بڑی مثال ملتی ہے کہ جو لوگ خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا ان کی حفاظت کا، ان کی پروٹیکشن کا ذمہ لیا ہوا ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، یہ گانگت رکھتے ہیں، بیسیکلی دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک رابطے کا نظام ہے، خدا کے ساتھ کنیکشن کا ایک نظام ہے۔ اگر ہم خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں، اس کے حضور میں جاتے ہیں، اس سے اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہیں، اپنے مسائل کو شیئر کرتے ہیں، تو خدا ہمارے ان مسائل کو حل کرتا ہے، اور خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور اسے ہماری بڑی فکر ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شیر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرا طالب بھوکا نہیں رہ سکتا، اور خداوند اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے ہے، کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی میرے حضور میں جھکے گی، وہ مجھ سے بات کرے گی۔ لیکن آج کے دور میں ہم جب اپنے معاشرے میں اپنی فیملیز پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ ایک ٹریڈیشن چل رہا ہے کہ ہمارے بچے جون سے ہیں، ہمارے چھوٹے جون سے بچے ہیں، یعنی کہ وہ اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو ایک ایسی حالت میں ایک ایسی چیز کا عادی ایڈکٹ کر دیتے ہیں کہ بچے جو ان سے ہیں وہ اپنے پیدائش کے وقت سے ہی، یعنی کہ جب وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جس کے بغیر وہ اپنی خوراک یعنی کھانا پینا بھی نہیں کھا سکتے۔ وہ چیز آپ سب جانتے ہیں اور آپ استعمال بھی اسے کرتے ہوں گے، جس کا نام موبائل فون ہے، جو کہ ایک بڑی ایجاد ہے، اور بے شمار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ ناشتے کے ٹائم، بریک فاسٹ کے ٹائم اور ڈنر کے ٹائم، لنچ کے ٹائم جو سا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دینا ہے اور انہوں نے ان کو ویڈیو گیمز یا پھر کارٹونز وغیرہ لگا کے دینے ہیں، اور بچے ان کو دیکھتے ہیں اور اپنا کھانا جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ادروائز بھائی صاحب جب ہم غور کرتے ہیں تو بچے اگر ان کو وہ چیز نہ مل رہی ہو، یعنی ایکٹیویٹیز وہ موبائل کے ریلیٹڈ، تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے۔ لیکن میں تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو خداوند کے بارے میں، جہاں آپ ان کو یہ کارٹونز وغیرہ لگا کے دیتے ہیں، وہیں پر آپ انہیں موویز جو کہ کرسچینٹی سے بائبل کے ریلیٹڈ ہیں، بائبل کے ریلیٹڈ کارٹونز ہیں، وہ آپ انہیں لگا کے دیں، تاکہ ان کا رجحان جو سا ہے وہ پیدائش ہی کے وقت سے خدا کی طرف ہو، کلام اقدس کی طرف ہو، اور وہ گہری اور عمیق باتوں کو جان سکے کہ ہمارا جون سا پیدائش ہے وہ ایک مسیحی خاندان میں ہوئی ہے۔ سو بھائی صاحب میری تمام ناظرین سے اور آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی فیملیز میں اس بات کو دیکھیں اور خیال رکھیں، تاکہ ہم جو خادمین ہیں کلام اقدس کو سیکھ رہے ہیں اور لوگوں میں باہر پریکٹیکلی ہم جاتے ہیں، خدا کی انجیل کی بشارت کو کرتے ہیں، جب ہم کلیسیا میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو اس بات سے آشکارا کرانا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جون سا ہے کلام میں مقدس کے بارے میں، دعا کے بارے میں بتائیں، تاکہ ان کی جون سی زندگی ہے وہ دعا میں گزر سکے، وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہو، تاکہ جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف ان پر آتی ہے تو انہیں اس بات کا پتہ ہو کہ ہم نے کہاں سے ہیلپ لینی ہے، کہاں سے مدد لینی ہے، ہم نے خدا کے حضور میں جھکنا ہے۔ جی بھائی صاحب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ کوئی کہہ لے کہ من گھڑت کہانی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افریقن پاسٹرز جو سے ہوتے ہیں نا خادم، وہ ایونجلزم کے لیے، خدمت کے لیے، یعنی کہ بازاری منادی کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انہیں ڈاکو لٹیرے جو سے ہیں نا وہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جب میں نے سنا تو میں اس سے بڑی کہہ لے کہ ایمان کو جو سے تقویت ملی، بڑی مضبوطی اس بات میں ملی کہ راہ میں انہیں ڈاکو مل گیا، بلکہ وہ انہیں ڈاکو بولتے ہیں کہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو جاؤ، اور وہ گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں، وہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور جو ان سے دہشت گرد ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ خادم جب وہ اس واقعہ کو سن رہا تھا تو مجھے اس بات کے بارے میں پتا چلا کہ ان خادمین پر کوئی ضرر بھی نہیں پہنچی،
यहाँ तक कि उन्हें कोई खराश तक भी नहीं आई। जैसे कि हमें बाइबल मुकद्दस में मिला कि जब वो दानियल जो शेरों की मान में फेंक दिया जाता है तो खुदा ने वहां पर उसकी मुहावजत का जिम्मा लिया। ये तो हमने उस दौर का जिक्र सुना ना कि जहां हमने इस बात को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब मैंने इस बात को देखा और मैंने इस बात को सुना तो उसके बारे में मुझे पता चला कि आज के दौर में भी खुदा अपने लोगों की मुहावजत का जिम्मा लिए हुए है। जो खुदा के हजूर में दुआ करते हैं, खुदावन के चुनिंदा लोग हैं, खुदावन उनको संभाल के महफूज रखता है और उनकी प्रोटेक्शन का वो पूरा जिम्मा लिया हुआ है। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने दीगर भाइयों की तरह खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई की है और दानियल नबी की मिसाल देकर आपने इस बात को खूब वाज़ेह किया है कि हमें क्यों कर दुआ करते ही रहना चाहिए, खा हालात कैसे भी हों। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदा के खुदाम ने आज बड़ी मेहनत से, ज़िम्मेदारी से हमें सिखाया है कि हमें बिला नागा दुआ करते रहना चाहिए। और इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपको ये बात बताना चाहता हूँ, खुदा के एक बंदा ने मुझसे सवाल किया कि हम कहते हैं यीशु मसीह खुदा है, तो पर वो दुआ क्यों किया करता था? तो बादिल नज़र में तो ये सवाल बड़ा ही वज़नी और काबिल गौर है, लेकिन चूँकि दुआ के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं। बेशक दुआ का मतलब दरख्वास्त करना, मांगना भी है, लेकिन दुआ का आला मतलब है गुफ्तगू करना। तो यूँ यीशु मसीह जब दुआ करता था तो बाप से गुफ्तगू किया करता था और फिर उसके नतीजे में जो मौज़ात होते थे वो आप सारे जानते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करे, तो हमें बिला नागा दुआ करना चाहिए। खुदावंद इस कलाम के सबब से आप सबको बड़ी बरकत दे। जुड़े रहिए होशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुकद्दस की गहरी अमीक बातों से, भेदों से, मुकाशिफात से, ताकि आप शख्सी एतबार से, ख़ानदानी एतबार से, कलीसिया एतबार से तरक्की करें। अब इजाज़त दें, अपने होस्ट पास्टर पतरस अली को मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।